बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने कराची का दौरा अपना मुलतवी कर दिया और वो कहती हैं कि चूँकि कोरोना फैल रहा है, आवाम की ज़िंदगियों को वो ख़तरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए वो अब कराची नहीं जा रही। मरियम नवाज़ ने आज जब मीडिया से बात की तो बड़े दिनों बाद उनका लहजा हुकूमत के हवाले से काफ़ी सख्त था। बड़ा खुलकर उन्होंने हुकूमत के हवाले से इजहार ख्याल किया। साथ ही साथ अपोजिशन की तकसीम और नून लीग की तकसीम की जो अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, उनकी भी मरियम नवाज़ ने तरदीद की है। पीडीएम आज भी उसी तरह है। रमज़ान शरीफ के बाद पीडीएम अपनी जो नई स्ट्रैटेजी क्या बनाती है उसका फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। जिस तरह से पब्लिक ने बाहर निकलकर पीडीएम के जलसों के अंदर सपोर्ट शो की, उससे हुकूमत लरसती रही, कांपती रही और आज तक दोबारा संभलने में नहीं आई। जब मैं छोटी थी तब से मैं ये बातें सुन रही हूँ, नून से शीन निकलेगी, शीन से नून निकलेगी, ना नून से शीन निकली, ना शीन से नून निकली। शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज शरीफ साहब का आज भी नवाज शरीफ के साथ उसी तरह खड़े हैं और नवाज शरीफ को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं, और अगर ज़रा से भी तैयार होते तो आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते। तो मरियम नवाज़ कह रही हैं कि नून में से शीन या शीन में से नून कोई कहीं नहीं जा रहा। हमजा, मरियम, शहबाज, नवाज़, वो कह रही हैं कि सब साथ हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप उनकी कराची जो ना जाना जिसका आपने जिक्र किया था, इस पे ज़रा गौर फरमाएं कि अचानक ऐसी क्या सूरत पेश आई कि कराची नहीं जा रही। कोरोना की वजह से वो कह रही हैं कि कोरोना फैल सकता था। क्या कोरोना पहले नहीं था मेरे बाप? कोरोना तो पहले भी था, दिसंबर में भी था जब लाहौर में जलसा हुआ था। और ये वही मुस्लिम लीग नून नहीं है जो ये कहा करती थी कि जब जब हमारे जलसे होते हैं तब तब कोरोना बढ़ जाता है। तो आखिर आज ऐसी क्या वजह है कि अचानक कोरोना के सारे नंबर्स इन्हें ठीक लगने लगे हैं और कोरोना से इन्हें खतरा का बाइस भी लगने लगा? वजह आप बता सकते हैं? उसकी वजह वो है जो कल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गुफ्तगू में की थी कि अब कोरोना के SOPs का निफाज फौज करवाएगी। जब कोरोना के SOPs का निफाज फौज पर डाला गया तो उसका नतीजा आपने देख लिया क्या हुआ कि फौरी तौर पर अचानक सबके जहनों में कोरोना बैठ गया। सबको समझ आने लग गई कि जनाब देखें फौरन कैसा ये ऐसा तीर। मैं इसीलिए इसके इस्तेमाल का खिलाफ कि मैं ये समझता हूँ कि फ़ौज हमारा वो तीर है जिसे बिल्कुल आखिर में चलाना चाहिए। और इमरान खान साहब ये काम पुलिस के ज़रिए करवाएं। लेकिन आपने ज़रा गौर फरमाएं कि आपने जैसे भी कल ऐलान हुआ है, आज लाहौर की सड़कों पे मैंने फ़ौज नहीं देखी और ना ही मुझे कहीं दूसरी जगह से पता चला है। लेकिन सिर्फ अभी ऐलान हुआ है और आप देख लें कि यकायक कोरोना पे ईमान ले आए। ये है हमारे अहले ईमान सियासतदान। पहले तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ। दूसरी बात यह है कि आपने जो इनका इत्तफाक है, देखिए जिस इत्तफाक की बार बार इजहार और ऐलान की ज़रूरत पेश आ जाए ना, तो इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। ठीक है, अगर मैं बार बार हम तीनों बाहर निकल के मैं कहूँ कि जनाब उम्मे रुबाब और साद रसूल के साथ मेरे कोई इख्तलाफात नहीं हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद साद रसूल साहब वहाँ पे बाहर निकल के कहा हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है। और वैसे तो इसको अगर मैं और ये बात करेंगे तो लोग कहेंगे ये तो दोनों ही झूठे हैं। हम एक दूसरे की सफाइयाँ दे रहे हों तो इसका मतलब ये है कि मामलात ठीक नहीं है, अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसका जिक्र जो आपको मजबूर किए दे रही है कि कभी आप बाहर आके बात करें, कभी आप अंदर जाके बात करें, कभी आप लोगों को समझाएं। देखिए ये बात नून में से शीन निकलेगी मैं कभी नहीं मानता, और मैं उन लोगों में से नहीं जो इस बात पे बिलीव करते हैं। बड़ी जमातों में फ़र्क होता है, बड़ी जमातों में आरा का फ़र्क होता है और वो रहना भी चाहिए। इसी तरह लोग ओपिनियंस के डिफरेंस के ज़रिए जमातें आगे बढ़ती हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर फ़र्क उस राय से ज़्यादा बढ़ चुका है। प्रॉब्लम ये है इख्तलाफ तो रहता है, PMLN के अंदर वो इख्तलाफ खतरे के निशान के करीब पहुंचता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा क्रॉस कर गया, अच्छा, खतरे के निशान के करीब पहुंचता जा रहा है। अब आपकी पार्टी के अंदर वो लोग अलग हैं जो कहते हैं कि नवाज शरीफ जो कह रहे हैं ठीक है, और वो लोग अलग हैं जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ठीक कह रहे हैं। आपकी पार्लिमानी कुव्वत में वो लोग कम हैं जो कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ठीक, कम है जो कहते हैं ये सारी दोनों बातें ठीक कर रहे हैं, और वो लोग ज़्यादा हैं जो कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ और हमजा कर रहे हैं वो ठीक है।
بات یہ ہے کہ وہ اختلاف جو ہے آپ اس کو ریکنسائل نہیں کر پا رہے، نہ نواز شریف صاحب کر پا رہے ہیں اور نہ مریم، بلکہ مریم بذات خود کسی نہ کسی درجے میں اختلاف کی ایک وجہ ہے۔ جب آپ کا رویہ اس طرح کا ہوگا کہ اختلاف کو سمیٹنے کی بجائے اختلاف پیدا کرے، اور آپ کے دائیں بائیں وہ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو دراصل اختلاف کی ہی پیداوار ہے اور ان کی زندگی سوائے اختلاف پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ کے بارے میں لوگ سوچیں گے۔ تو اب تو واپس آ گئے نا شہباز شریف بھی، اب کیا ہوگا؟ اب شہباز شریف، اب آپ ذرا اس پہ بھی ذرا غور فرما لیجئے، شہباز شریف کیا ہیں؟ پی ایم ایل این کے صدر، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ ہمارے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں۔ قائد حزب اختلاف پاکستان کی دوسری سب سے بڑی جماعت کا صدر 6 مہینے بعد جیل سے رہا ہوتا ہے اور منہ پہ زپ لگائی ہوئی ہے، کیوں؟ یہ کیوں کی وجہ آپ سے جانوں میں، پہلے ساتھ کی طرف آ جاؤں۔ آڈینس کی اٹینشن ذرا وہ انتظار کراتے ہیں نا کہ حبیب صاحب کیا کہنے والے ہیں، اندر کی خبر بڑی ہے، حبیب صاحب کے پاس ہوتی ہے، تو کیوں کا جواب حبیب صاحب سے لیتے ہیں۔ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ میں حکومت کو اپنے باہر جانے کی خوشی بالکل نہیں دوں گی، ان کے اختتام تک میں یہیں پر ہوں۔ دیکھیے 2-3 باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ جب سے کرونا کی لہر کے اندر مزید شدت آئی ہے، اور میرے تو خیال میں پاکستان کے اس کو جو 2-3 ضروری مسائل ہیں اس کے اندر مریم نواز صاحبہ کا بیان اس کے اندر ضروری مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ہماری یہ سیاست کی چھوٹی موٹی کھٹ پٹ جو کہ ہم جب سے کم از کم مجھے یاد پڑتا ہے تو یہ کبھی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو کبھی جا رہے ہیں، تو کبھی باہر تھے تو پھر اندر آ گئے، تو پھر وزیر اعظم بن گئے، تو پھر پلیٹلیٹس کم ہو گئی، تو پھر پلیٹلیٹس بڑھ گئی، تو پھر پلیٹلیٹس کم ہو گئی، تو پھر شہباز شریف سے لڑائی ہو گئی، تو پھر حمزہ شہباز سے لڑائی ہو گئی، تو حمزہ شہباز اندر ہو گئے، تو مریم نواز باہر ہو گئی، تو مریم نواز اندر ہو گئی، تو حمزہ شہباز باہر ہو گئے۔ ہم نے ہزاروں گھنٹے کم از کم اس بات کے اوپر بحث کی ہے۔ یہ کوئی کسی ترکش ڈرامے کی ایک مجھے وہ عجیب سی ایپیسوڈ کبھی کبھی لگتی ہے، اور ان ڈراموں کی طرح انسان اس بات سے بھی کبھی کبھی تنگ آ جاتا ہے کہ اصل مسائل ہمارے ملک کے کون سے ہیں۔ اصل مسائل مریم نواز صاحبہ کا لہجہ، ان کی لہجے کے اندر سختی، ان کے لہجے کے اندر شائستگی، ان کی ٹویٹ کتنی دفعہ ہوئی، کتنی دفعہ نہیں ہوئی، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا یہ پاکستان کا مسئلہ؟ کیا یہ کسی بھی ذی شعور ملک کا، کسی ذی شعور عوام کا یہ مسئلہ ہے؟ کوئی امریکہ کے اندر میلانیا ٹرمپ کی جو ٹویٹ ہے وہ ہیڈ لائن ہوتی ہے؟ کوئی خدا خوفی ہے؟ بھئی ہمارے ملک کے اندر، ساری دنیا کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا اپنے ہمسائے میں بھارت میں کہ لوگ ہسپتالوں کے باہر فٹ پاتھوں پہ دم توڑ رہے ہیں۔ پاکستان کا آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے لوکل ڈاکٹرز بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کرو انڈیا سے تقریباً کہتے ہیں کہ 2 مہینے پیچھے، تو جیسے جیسے ان کی پیکس ہو رہی ہیں، ہم جیسے جیسے ان کی پیک نیچے جاتی ہیں، ہم 2 مہینے پیچھے ان کے کرو سے۔ کیا اس بات کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے کوئی ہیلتھ پالیسی کی بات کی؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کو کوئی ہیلتھ پالیسی کی بات بتائی ہے پچھلے کچھ 4-6 مہینے کے اندر؟ پالیسی دینا تو حکومت کا کام ہے۔ اوہو، کوئی آلٹرنیٹیو اپوزیشن ہے نا، کوئی آلٹرنیٹیو بتائیں کہ حکومت کے پاس ہیلتھ پالیسی نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے۔ کوئی آلٹرنیٹیو کر رہے ہیں؟ کوئی عقل کی بات ہو رہی ہے یا صرف نون میں سے شین ہی نکالی جا رہی ہے؟ کل بھی ہم اس کے اوپر یہ جو نون میں سے شین نکالنے والی بات مریم نواز صاحبہ نے کی، یہ بات درست ہے۔ پچھلے 30 سال سے بھی ہمارے کچھ سیاستدان نون میں سے شین نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی سیاست ہی ہے، وہ ان کا صرف کام ہی ہے کہ وہ نون میں سے شین نکالتے ہیں۔ کون ہے ایسے سیاستدان جو اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں؟ ابھی کل آپ نے ایک اسپوکس پرسن کا بیان آپ نے سنوایا اسی پروگرام کے اوپر کہ شین باہر نکل آئی اور نون جو ہے وہ پیچھے رہ گئی۔ کچھ لوگوں کا کام یہ ہے، جی کچھ لوگوں کا کام یہ ہے، ریاست کے مسائل، اس ملک کے مسائل اس سے تھوڑے زیادہ گمبھیر ہیں، لیکن کیونکہ ہم سیاست پہ بات کر رہے ہیں اور ہم بھی اسی تھوڑے سے ڈرامے کا حصہ ہیں جس کے اندر یہ ساری باتیں کرنی ضروری ہیں، تو میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ کراچی کے اندر مریم نواز صاحبہ کا استقبال کرنے کے لیے، ان کو پروٹوکول دینے کے لیے، ان کے لیے بندے اکٹھے ہونے کے لیے، ان کو وہ کسی لوکل انتظامیہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے حبیب صاحب، تو وہ کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی۔ تو کیا فرق ہوا پچھلی دفعہ مریم نواز صاحبہ کے کراچی جانے میں اور اب کے جانے میں؟ کوئی فرق ہے پیپلز پارٹی اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان میں؟ کہ پچھلی دفعہ تو کرونا پھیل رہی تھی، ہر بندہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، وزیر اعظم کہہ رہے تھے چیخ چیخ کے، ہر سپوکس پرسن کہہ رہا تھا کہ آپ نہ جائیں، کرونا پھیل رہی ہے، لیکن کیونکہ وہاں پہ ایک ہموار سی انوائرمنٹ تھی اور بھائی بہن آپس میں ان کا ملاپ ہونا تھا اور ایک دوسرے کی ٹوپیاں پہننی تھی اور پیپلز پارٹی کے جھنڈوں پہ نون لیگ کی تصویریں نظر آنی تھی، تو پہنچ گئے۔ اس دفعہ کیوں نہیں پہنچے؟
دفعہ کیا ہوا درمیان میں؟ یہ بات کیا وہاں پہ ریسیپشن نہیں ملنی تھی اس دفعہ؟ ہاں ٹھیک ہے یہ ہم بات کرتے ہیں حبیب صاحب، جہاں آپ سے گفتگو ٹوٹی تھی کیوں کا آپ نے ایک جواب دینا تھا، کوئی اندر کی خبر ہمیں بتانی تھی؟ نہیں دیکھیے اس کیوں کا جواب ظاہر و باہر ہے. بات یہ ہے کہ اب اگر میں خبر دوں یا میں خبر نہ دوں، یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کل کیوں نہیں بولے اور آج تک کیوں نہیں بولے اور آئندہ کب بولیں گے اور کیا بولیں گے. یہ لوگوں کو بات واضح ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے سارے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بالخصوص حبیب اکرم جیسے بیوقوف عوام جو ہے نا، انہیں تو بالکل آپ جب چاہیں الو بنا لیں، اس طرف سے کان پکڑ لیں، اس طرف سے کان پکڑ لیں. بات یہ ہے حالات بدلتے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا نے حالات بہت سارے بدل دیے ہیں. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات کہوں، جو کراچی کا مسئلہ، میں نے تو آپ کو بتایا کہ کراچی کیوں نہیں جا رہی، کیونکہ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ اب فوج SOP. اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیے ایک بات آپ کو ماننی چاہیے، وہ ہے پیپلز پارٹی میں بلاول. میں آپ کو یہاں پر حبیب صاحب کا آپ کی قطع کلامی کی معذرت، آپ نے اور سعد نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا، مریم نواز کا بھی ذکر کیا. مریم نواز نے آج اپنے جب میڈیا سے بات کر رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ بلاول کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں اور باپ کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ کہا ہے. پہلے عوام کو سنوا دیتے ہیں، سنوا دیجیے، پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے اگر اپنی راہیں جدا کرنے کا پولیٹیکلی فیصلہ کیا ہے تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہے، اس کی وجوہات بھی وہ خود ایکسپلین کر سکتی ہے. یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، لیکن میں پیپلز پارٹی میرا ہدف نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ اچھا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کے دوسرے ممبران کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق ہے. جو مجھے اس دن کہنا پڑا سینٹ کے لیے باپ سے جو ووٹ لیے تھے، وہ میں نے کہا وہ کسی کی ذات پر حملہ نہیں تھا، وہ کسی پارٹی پر حملہ نہیں تھا، وہ ایک اصول کی بات تھی جو مجھے کرنی پڑی. ڈیوائیڈڈ اپوزیشن تھی، اس کا تاثر گیا جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا. عوام اس کو دیکھ رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون سی پارٹی کیا ڈیسائیڈ کر رہی ہے، یہ جواب اس کو خود دینا پڑے گا. مریم نواز تو کہہ رہی ہیں اچھے تعلقات ہیں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، اور باپ سے جو ووٹ لیا اس حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ اصول کی بات کی تھی، کسی کے خلاف بات نہیں کی تھی. انہوں نے تھوڑی دیر پہلے تو یہ بھی کہا تھا کہ پارٹی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو پیپلز پارٹی کو آپ کو بہرحال ایک کریڈٹ دینا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو ہوں یا مراد علی شاہ ہوں، کم از کم ان کی ڈیموکریٹک کمٹمنٹ پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. یہ وہاں پہ جائیں کراچی میں انہیں وہی پروٹوکول ملے گا، وہی سب کچھ ملے گا جو اس طرح انہیں پہلے ملتا رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی کا اتنے وسیع القلبی یہ پیپلز پارٹی کے اندر ہی ہے. دوسری بات اب جو شہباز شریف صاحب کی بات کر رہی تھی، جہاں بات رہے گی، دیکھیے اب اندر کی بات میں آپ کو کیا بتاؤں، میں اندر کی بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مجھے ایک شخص نے 6 اپریل کو کہا کہ اپریل کی فلاں تاریخ کو یہ واقعہ ہوگا، فلاں تاریخ کو یہ واقعہ ہوگا، اور فلاں تاریخ کو شہباز شریف صاحب اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکیں. ان کا تعلق کسی علم نجوم سے تھا. اب آپ سمجھ لیجئے علم نجوم سے ہی ہوگا، کیونکہ بات آسمانوں کی ہے. چونکہ اس طرح کے فیصلے پاکستان میں ہمیشہ آسمانوں پہ ہوتے ہیں، تو آسمانوں سے ریلیشن تو علم نجوم والے کا ہی ہوگا. تو جب جس آدمی نے مجھے یہ بتایا اور جس آدمی کو گویا یہ پتہ ہو کہ فلاں تاریخ کو یہ ہونا ہے، فلاں تاریخ کو یہ ہونا، اور واقعات اسی ترتیب سے ہو جائیں، اور پھر شہباز شریف صاحب بولیں بھی نہ، تو اب آپ سمجھ رہے نا کہ پھر اب آپ بھی تھوڑا بہت علم نجوم والوں سے مل رہے ہیں. سعد آپ کہہ رہے تھے کہ چونکہ اب وہ ہموار نہیں ہے تعلقات، اس وجہ سے مریم نواز نے یہ دورہ منسوخ کیا. میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جو کہیں قابل گرفت ہو. نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ نے اس دائرے کے اندر ہی آپ رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کی سیاست ایک ایسی سیاست ہے جس کے اندر آج کا دوست کل کا دشمن، کل کا دوست آج کا دشمن، اور یہ بات تو ہم تقریباً اب ایکسیپٹ کر چکے ہیں. وہ ایک زمانہ تھا، میں نے تو کم از کم صرف کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب رائٹ اور لیفٹ کی سیاست ہوتی تھی، جب پیپلز پارٹی ایک طرف ہوتی تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کبھی سٹیج نہیں شیئر کر سکتی تھی، لبرل اور کنزرویٹو کی سیاست ہوتی تھی. اب تو صرف مفاد کی سیاست رہ گئی نا. اب رائٹ اور رانگ ہے، یعنی رائٹ اور رانگ. اب تو صرف مفاد کی سیاست رہے گی نا. اب تو کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ واپس اکٹھے ہو جائیں گے؟ تو میں آپ کو شرط لگا کے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف نیب کے مزید ریفرنسز کھل گئے، زرداری صاحب کی بیل کا تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا کام، تو پھر اکٹھے ہو جائیں گے. اور اگر مریم نواز صاحبہ کے مرضی کے 2-3 فیصلے کہیں نہ کہیں سے خلا سے یا زمین سے آ گئے تو یہ کام پھر اسی طرح چلتا رہے گا. دیکھیے
ہمارے میں پھر سے بصد احترام اور ہمیں اور اس کے اوپر ہم آگے بھی بات کریں گے، لیکن ہمارے ملک کے اندر مسائل اس وقت چند سیاستدان اور ان کے چند بچوں کے بیانات ہمارے ملک کے مسائل نہیں ہیں۔ ایک پولیٹیکل لیڈر کے بچے نے دوسرے پولیٹیکل لیڈر کے بچے کو کیا کہا، یہ گوسپ ہو سکتی ہے، یہ ٹویٹر کی زینت ہو سکتی ہے، یہ کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے 4 سیاستدانوں کی زینت، یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے۔ کل سے ہم فوٹیجز دیکھ رہے ہیں، صرف پاکستانی میڈیا پہ نہیں حبیب صاحب، دنیا کے تمام میڈیا کے اوپر، کہ لوگ سسکتے ہوئے ہسپتالوں کے باہر بھارت میں مر رہے ہیں۔ آپ ان میں سے کسی سے اٹھا کے پوچھیں کہ وہ مودی صاحب کے بیان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور وہ جو راہل گاندھی صاحب نے جو اس کا جو واپس ایک تیز تر نشتر چلائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ کیا کہیں گے آپ کو؟ وہ کہیں گے آکسیجن کدھر ہے، کیا کر رہی تھی حکومت؟ ہمارے مسائل بھی ابھی تک ہم سیاست کے اوپر بحث کریں، بڑی اچھی بات ہے، سیاست ضروری ہے کسی بھی ریاست کے لیے، لیکن اس بات کو کنفیوز نہ کریں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے باہر نکل کے کب بات کرنی ہے، یا مریم صاحبہ کا باپ کے بارے میں کیا خیال ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کیسی ریسیپشن دیں گے۔ یہ چل رہا ہے اور ہم اس کو چلاتے رہیں گے، لیکن یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک اور معاملہ، اسٹیئرنگ کمیٹی، پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے 26 اپریل کو، اور اس میں دعوت نہیں دی گئی، اے این پی کو بھی نہیں بلایا، پیپلز پارٹی کو بھی نہیں بلایا۔ مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ رمضان کے بعد ہم کیا لاہ عمل لے کر آتے ہیں۔ اب مجھے بریک کی طرف بھی بڑھنا ہے، بریک سے پہلے مختصراً آپ دونوں سے یہ سوال بتا دیں، پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے؟ کورونا کی صورتحال بھی ہے، وہ بھی پھیل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو رہی نہیں نا، جس کے اندر سے آپ نے 2 جماعتوں کو نکال دیا، اے این پی اور پیپلز پارٹی جب نکل رہی تو پھر پی ڈی ایم تو نہیں رہی۔ پھر اب آپ اس کو مولانا کی اقتداء میں ہونے والی کوئی چاشت کی نماز کہہ سکتے ہیں، یا کوئی افطاری ہو سکتی ہے، یہ پی ڈی ایم تو نہیں رہی۔ پی ڈی ایم نہیں رہی، حبیب صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنے جا رہی ہے؟ میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، نہ صرف یہ بلکہ اس بات میں بھی تھوڑا سا مزید وزن ڈالنا چاہیے کہ 100 باتیں ادھر ادھر کی ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پی ڈی ایم کی ایفیکٹولی بنیاد رکھی تھی، دیگر لوگوں کو اس کی رہنمائی ملی، لیکن جو شروع میں کم از کم ہم سب نے اس کو رپورٹ کیا، جو شروع میں لوگوں کو اکٹھے کرنے والے تھے، یہ بات بائی دی وے پی ڈی ایم نہیں، یہ بات مولانا صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس سے شروع کی تھی، پھر وہ اس میں سے فیو لیس پارٹیز کانفرنس ہوگی، پھر سم پارٹیز کانفرنس رہ گئی، اب یہ بالکل ہی فیو پارٹیز کانفرنس، میرا تو خیال ہے اس کا اگر ایف پی سی نام رکھ دیا جائے، فیو پارٹیز کانفرنس، تو وہ پی ڈی ایم سے زیادہ مناسب اس کا۔ ٹھیک ہے جی، بریک کی جانے بڑھیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو کورونا کی صورتحال پر بات کریں گے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے، ایک دن میں ریکارڈ 157 اموات ہوئی ہیں، اور 24 گھنٹوں کے دوران کورونا پھیلنے کی شرح تقریباً 11% سے بڑھ چکی ہے۔ حکومتی ترجمان ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسپتالوں میں 90% آکسیجن اس وقت زیر استعمال ہے، اور اگر سپلائی لائن متاثر ہوتی ہے تو مجبوراً فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ باتیں ہو رہی ہیں آکسیجن کی کمی کی، آکسیجن کمپنیز بھی کہہ رہی ہیں کہ جو اسٹاک ہمارے پاس مہینے کا ہوتا تھا اب ہم روزانہ کی بنیاد پر جو ہیں وہ اسپتالوں کو آکسیجن مہیا کر رہے ہیں، تو اس وقت اوور آل اسپتالوں میں بیڈز کی، آکسیجنز کی بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ اس وقت پہلے تو میں آپ کو جو آپ نے فگرز بتائی ہیں وہ بالکل صحیح بتائی ہیں کہ مسلسل نمبرز بڑھ رہے ہیں۔ آج کے دن میں بھی اگر دیکھا جائے تو یعنی کل رات کے جو ہمارے پاس سامنے کیسز آئے ہیں وہ 3073 کیسز ہیں، اور فرٹیلیٹی ریٹ پنجاب کے اندر جو ہے وہ تقریباً 58 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی کھو بیٹھے ہیں۔ ہسپتالوں میں تعداد نیچرلی جب آپ کی اوور آل تعداد بڑھے گی تو ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے جو وینٹیلیٹرز ہیں، لاہور کو میں اس لیے ایک وہ اسٹینڈرڈ پوائنٹ رکھتی ہوں کیونکہ اگر پورے پنجاب کے اندر ہمارے پاس 3000 کیسز ہیں تو 1400 جو ہیں وہ 1452 کیسز جو ہیں صرف لاہور کے اندر ہیں۔ تو لاہور کے اندر اس وقت ہمارے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ 87% آکیوپائڈ ہیں۔ اس وقت جسٹ ایٹ دا مومنٹ میرے پاس 33 وینٹیلیٹرز ہیں، اور اس وقت ہماری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 23 نئے وینٹیلیٹرز 15 جو ہے لاہور جنرل ہسپتال میں نئے لگا رہی ہے، اور 8 جو ہیں وہ ہم میو ہسپتال میں نئے لگا رہے ہیں۔ جہاں تک ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کا تعلق ہے، اس میں 172 بیڈز آکیوپائڈ ہیں 617 میں سے۔ ہمارے پاس 617 بیڈز جو تھے اس میں سے 172 بیڈز آکیوپائڈ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تقریباً
30% कैपेसिटी पे फिल्ड हैं, जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं, जहाँ तक हम ऑक्सीजन 15 लीटर तक मरीज़ों को दे सकते हैं। और जो लो फ्लो ऑक्सीजन है उसका सिर्फ लाहौर में अगर मैं आपको बताऊँ तो 1163 बेड्स हमारे पास हैं। ये बात इसलिए बहुत बतानी ज़रूरी है कि लोग आजकल जो हमारे लिए मसला खड़ा कर रहे हैं वो ये है कि मरीज़ को जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको घर पे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगर लो ऑक्सीजन सप्लाई जैसे 2 लीटर या 3 लीटर भी है तो उनको हस्पताल आना चाहिए, क्योंकि हस्पताल वाले बेहतर असेस कर सकते हैं कि इस मरीज़ को इंतहाई निगहदाश्त में किस वक्त शिफ्ट करना चाहिए। ये इस वक्त हमारे लिए जो बड़ा मसला बन रहा है कि जब तक मरीज़ सीरियस ना हो तो मरीज़ को अस्पताल नहीं लाते। तो आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब एक दफ़ा सांस का मसला बन जाए और ऑक्सीजन की ज़रूरत शुरू हो जाए तो आप मेहरबानी करके अस्पताल लाएं, बजाय अपने घरों में सिलेंडर्स लगाने के लिए। मैंने आपके सामने बताया हमारे पास इस वक्त 1163 बेड्स खाली पड़े हुए हैं। अच्छा, अब इन बेड्स की तादाद की वजह से हमारे पास पूरी ऑक्सीजन सप्लाई इस वक्त मौजूद है। ओवरऑल डेफिनेटली हमें ये पता है कि 51% ऑक्सीजन इस वक्त जो अगर 100% ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है तो 51% हस्पतालों को और मेडिकल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल हो रही है, कोई शक नहीं इस बात में। और हम इंशाअल्लाह तरीके उस तरह के इख्तियार करने लगे जिससे हम जो मामूली केसेस वगैरह है उससे ऑक्सीजन की तरफ से। लेकिन डॉक्टर साहबा, आपकी जिम्मेदारी जो आपने लाहौर के नंबर्स बताए बड़े इनकरेजिंग हैं, लेकिन आपने तो पिंडी से लेकर राजनपुर तक हर जगह ऑक्सीजन भी पहुंचानी है और बेड्स भी पहुंचाने हैं और लोगों का ध्यान भी रखना है। तो हमारे अभी जो नए नंबर्स हमें पता चल रहे हैं वो ये है कि इंडिया में जो सूरत हाल दरपेश हुई कि लोग लूटने पे मजबूर हो गए ऑक्सीजन के गाड़ियों को, तो यहाँ पर भी खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर भी ऑक्सीजन कंपनीज कह रही हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन हम दिन रात पैदा कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद प्रोडक्शन हमारी नीड के से कम है। अब नीड से कम नहीं है हबीब साहब। अगर उन्होंने ये बात कही है तो उन्होंने अपने तौर पे देखें, ओवरऑल जो इस वक्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है पाकिस्तान के अंदर वो 91% 91% इज़ बीइंग सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स, बाकी और इस्तेमाल में आती है। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट ने हमें कहे है कि हम स्टेप्स इस तरह के लें कि हम ऑक्सीजन सेविंग का काम ज़रूर देखें कि कहाँ किस तरफ से ऑक्सीजन सेव कर सकते हैं और डाइवर्ट कर सकते हैं। अब जैसे 2 अस्पताल हमारे, मैं लाहौर इसलिए आपको बताती हूँ कि जितनी आधे पंजाब के अंदर केसेस हैं उतने लाहौर में, यानी आप देखें ना 50% जो केसेस आर इन लाहौर एंड 50% आर। और इसी तरह की सिचुएशन एक जो बड़ा शहर है जैसे मुल्तान है, भावलपुर है, जहाँ इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ा। कल भी मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई, आउट ऑफ द 33 वेंटिलेटर्स ओनली 13 वेंटिलेटर्स आर ऑक्यूपाइड। डॉक्टर साहब, अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें रावलपिंडी में जी डॉक्टर साहब सॉरी थोड़ा सा तल्ख सवाल है लेकिन ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं, पाकिस्तान के अपने डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि हम इंडिया के कर्व को मिरर कर रहे हैं विद 2 months लैग ऑलमोस्ट, कि जब उनकी पहली वेव आई उसके 2 महीने बाद हमारी पहली वेव की पीक आई। जैसे जैसे वो टेपर ऑफ किए हम भी किए। उनकी जो सेकेंड वेव है आप देख रहे हैं कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतने ज़्यादा वेरिएंट होगा, इतनी ज़्यादा स्प्रेड होगी। पिछले 1.5 साल से हमें इस कोरोना की वबा का पता है, ऑक्सीजन की का भी पता है कि इसमें बड़ी नेसेसिटी है। पाकिस्तान की हुकूमत ने सवाल ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, आपकी हुकूमत ने इस 1.5 साल में कितनी ऑक्सीजन ज़ख़ीरा की है? हम 90% के ऊपर ऑलरेडी तकरीबन हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर रहे हैं। अगर नंबर्स आपके इंडिया 10,000 के करीब नंबर्स पे था एट द एंड ऑफ फरवरी, 1.5 महीने बाद वो 2.25 लाख पे 3.25 लाख पे है। अगर नंबर्स खुदा न खास्ता पाकिस्तान में शूट अप किए, हमारी इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई किधर पड़ी है, कितनी है, क्या किया है हुकूमत ने इस बारे में? देखिए अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं, अभी हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं सारे दे आर वर्किंग ऑन फुल कैपेसिटी। एक तो ये मैं आपको बताऊं, पिछले साल की वेव के मुकाबले में अगर इस साल का मैं मुकाबला करूं, आउटडोर्स हमारे हॉस्पिटल्स के चल रहे हैं, इलेक्टिव सर्जरीज चल रही हैं, हमने किसी चीज़ को अभी तक रोका नहीं।
اور بیکاز جب اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو جائے تو آپ الیکٹیو کام کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں. آج آلریڈی بیٹھے ہوئے ہماری ڈپارٹمنٹ جو انالائز کر رہا ہے کہ جو الیکٹیو کام ہو رہا ہے وہ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے, تاکہ ہم اپنی سیونگز کریں. اور یہ جو ہم ذخیرہ کرتے ہیں نا ہسپتالوں میں, اگر میں آج سے 1.25 سال پہلے کا مقابلہ کروں تو ٹو اسٹور آکسیجن ان آر ہاسپٹلس ہم نے 10 گنا کیپیسٹی اپنے ہسپتالوں کی بڑھا دی ہے. اپنے ہاسپٹل میں بڑے بڑے ٹینکس ہم نے لگائے ہیں ٹو انشور کہ سینٹرل آکسیجن سپلائی جو ہے مسلسل. جب میں آپ کے سامنے یہ ساری بات کرتی ہوں 1163 بیڈ 671 بیڈ, دے آر آل سینٹرلی سپلائڈ بائی آکسیجن. تو یہ جب اتنی بڑی سپلائی آکسیجن کی آپ کو سینٹرلی دینی پڑتی ہے تو ہاسپٹلس کی کیپیسٹی بھی ہم نے 10 گنا بڑھائی. نیو ٹینکس were put up in majority of the hospitals. سوری ڈاکٹر صاحب, آپ ذرا وضاحت کر دیجیے گا, یہ بات ہے کہ معذرت ذرا وضاحت کر دیجیے گا, کیا آپ کے خیال میں, کیونکہ ہم نے پچھلے 1.25 میں میڈیا کے اوپر آکسیجن سپلائی کی پروکیورمنٹ کے اوپر گورنمنٹ کا کوئی میجر بیان نہیں سنا کہ جی ہم نے اتنے ٹینکرز, اتنے گیلنز, اتنے کنٹینرز آکسیجن کے ہم منگوا رہے ہیں یا سٹور کر رہے ہیں. کیا آپ کے خیال میں کرنٹ سچویشن تو انڈر کنٹرول ہے, لیکن اگر پاکستان میں خدا نخواستہ اسپائک آتی ہے تو کیا آپ کے خیال میں ہماری آکسیجن کیپیسٹی کافی ہے؟ اس سوال کا جواب ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, ساتھ بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آتے تو اس سوال کا جواب بھی لیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ لاک ڈاؤن کے حوالے سے پنجاب حکومت کیا سوچ رہی ہے, کورونا SOPs پر کس طرح سے عمل درآمد کروانا, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحبہ, بریک پر جانے سے پہلے جو سوال آپ سے اسعاد نے کیا اس کا جواب دے دیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو کچھ ذمہ داری صوبوں پر بھی ڈالی NCOC کا جب اجلاس ہوتا ہے, تو اس وقت صوبہ پنجاب کیا سوچ رہا ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ آپ لوگ کیا کوئی لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں یا نہیں؟ اور ذرا آکسیجن کی ذرا کیپیسٹی کا بتائیے گا, آپ کے خیال میں اسپائک میں کافی ہے پاکستان کے پاس آکسیجن؟ نہیں, اب اگر اس سے زیادہ تعداد بڑھتی چلی گئی تو ہمیں ضرور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس سلسلے اس بارے میں آپ کی حکومت کچھ پروکیورمنٹ آرڈر پلیس کر رہی ہے, کہیں سے منگوا رہی ہے ڈاکٹر صاحب آکسیجن؟ جی یہی میں آپ کو بتانے لگی ہوں. کیپنگ دس پوائنٹ ان ویو, امپورٹ کے اوپر آف ٹرائنگ ٹو گیٹ آکسیجن فرام ادر کنٹریز, اس کے اوپر آلریڈی کام NCOC کر رہی ہے. اور پچھلے اجلاس کے اندر آکسیجن کا پوائنٹ کیونکہ جب ریز ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا ایز اے پریکاشنری میجر, ابھی جو ہمارے پاس 10% کی کیپیسٹی ہے, خدا نہ خواستہ ہم اس کو ایکسیڈ کریں تو وی شوڈ ہیو اے ریزرو فار اٹ. تو اس کے اوپر آلریڈی گورنمنٹ جو ہے وہ امپورٹ کے اوپر کام کر رہی ہے کہ ہم آکسیجن امپورٹ کرنا شروع کریں ابھی سے ایز اے پریکاشنری میجر آن ایمرجنسی بیسس, تاکہ ہم اس وبا کے لیے کم سے کم اپنے ہسپتالوں کے حالات بہتر کریں. لیکن میں حبیب صاحب جب آپ کے سامنے یہ نمبر لاتی ہوں تو میں تھوڑا سا آپ سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, آکسیجن سلنڈرز گھروں میں لوگوں نے سٹور کرنے شروع کر دیے. بالکل ایسے ہی وہ. اچھا, اب جو لوکل, ہاں, اب جو ہر چیز پہ ہم آپ کو پتہ ہولڈرز ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا ہسپتال نہیں جائیں گے. بھئی آپ ہسپتال میں جس مریض کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے وہ نہیں مینج کر سکتے. میں نے شروع میں آپ کے پروگرام میں کہا آپ اس کو ہسپتال میں لے آئیے. میرے پاس 1100 بیڈ خالی پڑے ہوئے ہیں جس میں سینٹرلی سپلائی آکسیجن ہے, اس میں کنزمپشن کم ہوتی ہے آکسیجن کی. جو آپ اپنے پاس سلنڈر رکھتے ہیں وہ اوپن آکسیجن کے سرکٹ ہوتا ہے, اس میں آکسیجن ضائع بہت ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ لوگ سنتے بھی تو نہیں ہیں. ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہیں. سوری ڈاکٹر صاحبہ, گزارش یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ NCOC سے بھی پچھلے کچھ دنوں میں آپ کے بھی کچھ کہ گورنمنٹ رسپانسبلٹی لوگوں پہ پلیس کر رہی ہے, کرنی چاہیے, لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن لوگ بھی واپس سوال پوچھتے ہیں کہ 1.5 سال گزر گیا ہے, ٹھیک ہے آپ نے اپنی کچھ کیپیسٹی انکریز کی, لیکن کیا گورنمنٹ نے وہ سارے کام کیے جو کرنے چاہیے تھے, یا ہم بھی ہندوستان کی طرح خدا نخواستہ آف گارڈ پکڑے جائیں گے؟ نہیں, دیکھیں میرا خیال ہے کہ جتنا کام اس وقت اس پچھلے 1.25 سال میں ہوا ہے ان دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, وی انکریز دی کیپیسٹی آف آور بیڈز بائی مور دین 100%. ہم نے اپنے 100% کووڈ کے بیڈز کے ان کی کیپیسٹی بڑھائی, ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کی بڑھائی, ہم نے لیبز بنائی. کہاں ہمارے پاس ایک لیب تھا ٹیسٹ کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بات درست کہ کیپیسٹی کو آپ لوگوں نے بڑھایا ہے. ہمیں اب پروگرام کی کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے. جاتے جاتے ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے پنجاب حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ ابھی آج کے دن اگر آپ آج نکل کے باہر دیکھیں
کیونکہ بہت سختی کی جا رہی ہے, لوگوں کو روکا جا رہا ہے, کیونکہ یہ 2 دن تو ویسے بھی دے ہیو ٹو بی کوائٹ ڈیز, ہر قسم کی مارکیٹس بند ہے, سب کچھ, لیکن لوگ ہیں کہ بازی نہیں آتے. آپ بتائیں کیا کریں ہم لوگوں کو سمجھا کے کہ یہ وبا جب آتی ہے گھر کے اندر تو اگر 10 بندے گھر میں ہیں تو ان میں سے 8 بندے انفیکٹ ہو جائیں گے, کیونکہ یہ وبا بہت زیادہ انفیکٹیوٹی ریٹ ہے اس کی. جی. اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تعداد مزید بڑھتی چلی گئی تو ہمیں بڑے شہر بند کر جانے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اگر تعداد بڑھتی گئی تو شہر بند کرنا پڑیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.